नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। इस्तकबाल है मौलाना साहब आपका। नाज़रीन, आप सबका भी खैर मक़दम है। आपके अपने प्रोग्राम में आपके सवालात भी यकीनी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को भी दोबारा करेंगे, इसकी इफादियत में भी इजाफा करेंगे। लेकिन उससे पहले हस्बे मामूल थोड़ी सी बातें एक मखसूस मौजू के ताल्लुक़ से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल में ही हुज्जाज इकराम ने मनासिक हज अदा किए हैं, तो हज से बाद की जो ज़िंदगी है, हज के बाद की ज़िंदगी, इसके बारे में हम मौलाना साहब से कुछ जानना चाहेंगे। नाज़रीन, हज का सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं है, ये सफ़र शौक़ है, बैतुल्लाह के दीदार का सफ़र है, रोज़े रसूल पर हाज़री की सआदत है। और ये सआदत जिस शख्स को मिल जाती है वो बहुत नसीबों वाला होता है, बहुत खुशकिस्मत होता है। हज के बारे में क्या कहा जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हज मबरूर की जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं। इसी तरह जब एक हाजी मनासिक हज अदा कर लेता है पूरे सिद्क़ दिल के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ने उसका हज कबूल कर लिया, तो उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कि एक नौज़ायदा बच्चा होता है जिसकी माँ ने उसे अभी जन्म दिया हो। तो हज के बाद की ज़िंदगी कैसी हो, ताकि जो उसकी हज के जो मनासिक हैं पूरी तरह जो है वो कबूलियत के जब शर्फ पा लेते हैं, तो एक नया सफ़र है, एक नई ज़िंदगी है। इस नई ज़िंदगी में किस तरह की एहतियात दरपेश होती हैं, किस तरह की एहतियात दरकार होती हैं और ये ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम मौलाना साहब से जानते हैं। मौलाना साहब, इससे पहले कि इस सवाल की तरफ हम आएँ, एक छोटा सा सवाल ये है कि कुरान पाक में क्या हज के लिए कुछ हिदायत दी गई हैं कि हज के बाद की जो ज़िंदगी है उसके लिए कुछ आयात मिलती हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले, आपकी नबूवत से पहले, अरबों के यहाँ हज का रिवाज तो बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा था। लेकिन वो हज के मनासिक अदा करने के बाद फिर वो इकट्ठे बैठते थे और महफ़िलें होती थीं, शुआरा अपने अपना कलाम सुनाते थे और उसमें सिवाय अपने माँ बाप पर फ़ख्र करना, अपनी ज़ात पर फ़ख्र करना, अपने ख़ानदान की अज़मतों को बयान करना, इसके अलावा कोई काम नहीं होता था। उस वक्त के एक शायर का मुझे शेर याद आ रहा है। उसने अपनी तमाम तफ़सीलात बयान करने के बाद अपने हरीफ शायर से कहा, उलाई का आबाई फ़जीनी बिमिस्लिहिम, उलाई का आबाई फ़जीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमातना या जरीरुल मजामिउ। जरीर, आइंदा जो कभी मजलिसें मुनक़िद होंगी तो मेरे जो बाप दादों का जिनका मैंने ज़िक्र किया है, इनके मुकाबले के शख्सियतों को पेश करना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसी बात पर नकीर करते हुए फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। जब तुम हज के मनासिक पूरे कर लिया करो तो जिस तरह से अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे और फ़ख्र मुबाहत किया करते थे, उससे बढ़कर अल्लाह की याद किया करो। इसलिए कि इस वक्त अल्लाह ताला ने जो तुम्हें एक नेमत अता फरमाई है, एक सआदत कुबरा हासिल हुई है, इस पर अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह को याद करो। और इसी आयत के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, फ़मिनन नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व मा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब। कुछ लोग तो वो होते हैं जो ये कहते हैं कि परवरदिगार हमें जो कुछ भी तो दे देना है दुनिया ही में दे दे, हमें यही ज़िंदगी जो है वो मतलूब है, इसकी सारी खूबियाँ हमें मिल जाएं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, वमिन नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। लेकिन कुछ लोग अल्लाह के बंदे वो भी हैं जो ये कहते हैं कि परवरदिगार हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें यहाँ की खूबियाँ भी अता फरमा, लेकिन आखिरत भी हमें अता फरमा और जहन्नम के अज़ाब से बचा दे। अल्लाह ताला फरमाता है, यही वो लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला खुश होता है और उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। तो ये तरीक़ा हमारा होना चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने अल्लाह ताला के ज़िक्र का अभी ज़िक्र किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह के ज़िक्र में पोशीदा है। ज़िक्र का अंदाज़ क्या हो और किस तरह से जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए? देखिए, जब हम वहाँ से फ़ारिग़ होते हैं और तवाफ़ ज़ियारत करते हैं और वहाँ से रुख़सत होते हैं, उस वक्त में हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, काबतुल्लाह को देखकर खुदा पाक की अज़मत का इज़हार करते हैं
اور پھر اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں شاید ہی کوئی ایک حاجی ایسا ہوگا جو آئندہ آنے کے لیے تمنا نہ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی تابع داری، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتا ہو۔ تو سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ آدمی وہاں سے چلتے وقت پہلے کی جو زندگی تھی اس سے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرے، اس سے بے تعلق ہونے کی کوشش کرے۔ خدا نخواستہ فسق و فجور میں، گندگیوں میں مبتلا تھا تو اب اس کی زندگی پاکیزہ ہو جانی چاہیے۔ اس سے پہلے کاروبار کی بے احتیاطیوں میں مبتلا تھا، اب پاکیزہ کاروبار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کے بعد اس سے پہلی زندگیوں میں وہ لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کیا کرتا تھا، آنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی اس بات کی توفیق مانگے کہ پروردگار وہ زندگی جو غلط تھی اس کا غلط ہونا تو مجھے پہلے سے بھی معلوم تھا۔ چور کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں غلط ہے، جیب تلاش کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جو حرکت کر رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن جانتا ہوں بقول غالب کے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی جائے کہ پروردگار دلوں کا تیرے اوپر تیرا ہاتھ پہ قبضہ ہے، میرا دل ہے لیکن دل میرے قابو میں نہیں ہے، اس کو تو راہ راست پہ قائم فرما، یہ دعا کی جائے۔ اور جتنا زیادہ ہم اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا اور ہماری بعد کی زندگی پہلے سے بہتر اور بہت بہتر ہو جائے گی۔ مولانا صاحب، تقویٰ کی جب بات ہوتی ہے تو تقویٰ کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان صرف یہ نہ کرے کہ وہ نیک کام کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ کا ایک بہت بلند درجہ ہے۔ اب گناہوں سے اجتناب، ظاہر سی بات ہے کہ ایک حاجی جب واپس آ رہا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ میں بالکل پاک صاف ہو کر آیا ہوں، ایسا جیسے کہ ایک نومولود بچہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ توبہ کے بعد گناہ کی جانب بڑھنا، یہ مزید گناہ کی بات ہوتی ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے، تو اس سے کس طرح بچے؟ ایک بات میں یہ واضح کر دوں کہ لفظ تقویٰ جو ہے اصلاً تقویٰ کا مطلب اتقاء، بچنا، تو اصلاً تقویٰ جو ہے نیک زندگی کا نام نہیں ہے، تقویٰ نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اصلاً جو ہے گناہ سے بچنا جو ہے وہ ہے تقویٰ۔ اور وہ جو کیفیت آپ نے کبھی سنی ہوگی، ہم نے یہ بیان کی ہے یہاں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ نے کبھی ایسے راستے سے سفر کیا ہوگا جو تنگ بٹیا ہے، تنگ راستہ ہے، دونوں طرف جھاڑیاں ہیں اور آدمی وہاں سے گزر رہا ہے تو جس طرح سے یوں اپنا کرتا اور دامن سمیٹتا ہوا اپنے پاجامے کو چپکاتا ہوا اور ٹیڑھا میڑھا ہو کے گزرتا ہے، جس کیفیت سے آدمی ایسے راستے میں گزرتا ہے اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنا یہی تقویٰ ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب گناہوں سے بچنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اس پورے آپ کے سوال کا بہترین جواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ یکفیک العمل القلیل، تم پرہیزگاری اختیار کر لو، تمہیں تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا۔ یعنی زیادہ ضرورت جو ہے وہ پرہیزگاری کی، گناہوں سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہے، پھر تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ بالکل صاحب، اور انسان جو ہے وہ چونکہ سماج میں رہتا ہے، سماج میں شیطان بھی ہے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اس کے علاوہ اس کے اہل خانہ ہیں، دنیا کی ترغیبات ہیں، تحریسات ہیں، اس دنیا کی رنگینیاں ہیں، ان سے انسان کس طرح دامن بچائے؟ دیکھیے، شیاطین جو ہے، شیاطین الجن والانس دونوں ہیں، اور سورہ ناس میں جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ اور وہ شیطان جو ہے، کبھی شیطان جو اصل شیطان ہے وہ کسی انسان کے روپ میں یا انسان کے ذہن کے اندر کام کرتے ہوئے ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں ورغلاتا ہے۔ اس وقت اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی لمحہ زندگی کا، کوئی ایک سیکنڈ کا کوئی ہزارواں حصہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ کی نظر ہم سے ہٹ جاتی ہو۔ جب وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو شیطان ہو یا کوئی ہو، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے دل کو شیطان اپنے منہ میں لیے رہتا ہے اور اس میں ڈنک مارتا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ۔ جب ہم اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں گے تو شیطان کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا اور ہم پاکیزہ زندگی گزارنے میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، اللہ کو یاد کرنا تو جو ہے وہ ضروری ہے اور انسان یاد بھی رکھتا ہے۔ اپنی اس سعادت کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے حج کی صورت میں ایک نعمت بے بہا دی، اسے یاد کرنا کتنا ضروری ہے کہ اس مقام تک گئے،
حج بیت اللہ کیا, روزہ رسول پہ حاضری دی, اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے گناہوں کو دھو ڈالا, تو یہ چیز کہ بھائی میں بالکل پاک صاف اور گناہوں سے مبرہ ہو چکا ہوں, مزید گناہ کر کے اپنے دامن کو آلودہ اور داغدار نہ کروں, اسے یاد کرنا کتنا ضروری ہے. دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں میں. ایک میلے کی بھیڑ میں ایک آدمی تو وہ ہے جس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے, کرتا پاجامہ پہنے ہوئے گھوم رہا ہے, اسے کوئی خطرہ نہیں ہے چور کا, اچکے کا, کوئی جیب کترے کا. ایک وہ آدمی ہے جو سامان خریدنے کے لیے آیا ہے اور 25-30 ہزار روپے یا 50 ہزار روپے اس کے کہیں نہ کہیں جیب میں, ادھر کی جیب میں ہوں, اندر ہوں, پرس میں ہوں, کہیں اس کے ساتھ ہیں. اس کے چلنے کا انداز اور اس فقیر کے چلنے کا انداز یکساں نہیں ہوگا. یہ جتنی آزادی سے گھوم رہا ہے, ہاں جتنے بے فکری سے یہ گھوم رہا ہے, یہ کبھی گھوم ہی نہیں سکتا جس کی جیب میں پیسے ہیں. ہر وقت اسے خطرہ ہے کہ بھیڑ کے پاس سے گزر رہا ہوں, ذرا میں اپنی جیب کو بچا کے رکھوں, کوئی میری طرف بڑھ رہا ہے, مجھ سے ٹچ ہو کے گزر رہا ہے, کوئی جیب کترا تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس کوئی دولت ہے اس کو جتنا بے فکر نہیں ہونا چاہیے, اس کو جتنا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. جس کے پاس کوئی دولت نہیں اسے کوئی چوکنے پن کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہم حج کر کے آئے ہیں, خدا پاک سے ایک عظیم نعمت حاصل کر کے آئے ہیں. ہم گناہوں کو ہم نے دور پھینک دیا ہے. ایک پاکیزہ زندگی کی دولت خدا پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ دولت ہماری کہیں شیطان چھین نہ لے, کوئی جیب کترا ہماری جیب کو صاف نہ کر دے, کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. ہماری کوئی آدمی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور کوئی غلط تذکرہ شروع ہو گیا, آپ تو نہیں غیبت کر رہے ہیں کسی کی, لیکن کسی اور نے غیبت شروع کی, آپ کا عمل اتنے سے بھی خراب ہوگا. آپ نے اس کو روک دیا کہ بھئی یہ تذکرہ چھوڑو. بالکل مولانا صاحب, اسی طرف ہم آ رہے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کا تو دھیان میں رہتا ہے, ذہن میں خیال آتا ہے کہ انسان کو بچنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے گناہوں کا گمان بھی نہیں ہوتا, اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کبھی کبھی ان کا انبار بن جاتا ہے. تو یہ چھوٹے گناہ کون سے, جیسے بھی آپ نے غیبت کا ذکر کیا, کچھ اس طرح کی اخلاقی خرابیاں اور بھی ہوں گی, ان کے بارے میں بھی بتا دیجیے مولانا صاحب, جو کہ جسے کہتے ہیں کہ بوند بوند ساگر بنتا ہے, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں, یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کتنا بڑا جو ہے وہ اس انسان کے لیے قابل گرفت یا قابل مواخذہ ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ تھا, وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا تھا, بہت روتا تھا. تو کسی بزرگ آدمی نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم ابھی بہت تھوڑی عمر میں ہو, تم اتنا کیوں ڈرتے ہو, تمہیں تو ابھی کوئی گناہ نہیں ہے, تمہاری زندگی میں کوئی خرابیاں نہیں ہیں. اس نے کہا کہ میں اپنی امی کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ چولہا سلگانا شروع کرتی ہیں تو بڑی لکڑیاں رکھنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی چپٹیاں اور تھوڑے چھوٹے تنکے جو ہیں وہ ڈال کر آگ سلگاتی ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں اگر میں نے اپنی زندگی غلط راستے پر ڈال دی, خدا پاک ان چھوٹی چھپٹیوں میں مجھے شامل کر کے جہنم میں نہ ڈال دے. تو اس لیے چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی نہیں رہتی. اسی وجہ سے ایک بہت مشہور مقولہ ہے, وہ بعض بزرگوں نے کہا ہے, لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. صغیرہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا, چھوٹا گناہ نہیں رہتا جو وہ بار بار کیا جاتا ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے. اور بڑے سے بڑا گناہ بھی نہیں ٹھہرتا اگر استغفار کرتا رہے آدمی. بالکل صاحب, بہت شکریہ. بات کو ضرور آگے بھی جاری رکھیں گے, موقع ہوا تو. اسد صاحب اور یاسمین صاحبہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. اسد بھائی, آپ جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں, سوال بتائیے. اسد بھائی سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. یاسمین صاحبہ آپ بتائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, بہت دن سے ہم کال لگا رہے تھے, میرا نہیں لگتا ہے. بہت شکریہ ہے آپ لوگوں کا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے بہن. جی جی, بہت دن سے پریشان تھے آپ سے بات کرنے کے لیے. جی بتائیے, کیا سوال ہے, کیا پریشانی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, پروردگار الہی. آمین. اور کہنا یہ تھا کہ میری بہن کے شوہر جو ہے وہ 6 سال سے چلے گئے اور غیر مسلم کی شادی کر لیے جا کر کے وہاں, اور ایک بچہ بھی اس کو ہے. تو اس دور میں میری بہن یہاں اکیلی ہے, ان کے پاس 2 بچہ ہے, 1 بچی ہے. تو آپ بتائیے اس کے لیے کیا کریں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا سوال, جی ایک چھوٹا سا سوال آپ کی بہن کے تعلق سے, ان کے شوہر 6 سال میں ایک بار بھی واپس نہیں آئے؟ نہیں آئے واپس. یہاں گھر بنوا رہے تھے, پھر ایک لڑکی تھی غیر قوم کی, جی غیر مسلم لڑکی تھی, اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اسی کے ساتھ یہاں سے چلے گئے. جی. اور اس کے بعد وہاں جانے کے بعد اسی کو جس سے شادی کر لیے. جی. اور اس کے بعد اس کو ایک بچہ بھی ہے, اور ہم لوگ بہت پتہ لگائے لیکن نہیں ملے. ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. انشاءاللہ بریک چھوٹا سا لے رہے ہیں اور اس کے بعد مولانا صاحب سے جانیں گے اس بارے میں کہ کیا کیا جائے. ناظرین, چھوٹا سا وقفہ, بہت جلد حاضر ہوئے.
ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے اس سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں, زمانے کی بے حسی کو کیا کہا جائے مولانا صاحب؟ دیکھیے اس طرح کے معاملات میں ایک آدمی چھوڑ کے چلا گیا ہے, 6 سال گزر گئے ہیں, نہ فون کرتا ہے, نہ آتا ہے, نہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. جب تک کسی عورت سے ہمارا نکاح ہے اس وقت تک شرعاً, قانوناً, اخلاقاً ہر لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے کھانے پینے, اس کے رہنے سہنے, اس کی ضروریات کا ہم خیال کریں. اگر کوئی آدمی ذمہ داری نہیں سمجھتا تو وہ اللہ کا, رسول کا, شریعت کا, قانون کا, اخلاق کا, سماج کا, سب کا مجرم ہے. اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آدمی پتہ نہیں ہماری بات سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے اس وقت میں, لیکن دنیا کا ہر وہ آدمی جو اس طرح کا کبھی خیال بھی رکھتا ہو آئندہ کے لیے, اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا یہیں ختم نہیں ہو جائے گی, ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے, وہاں اپنے ہر فعل کا ہمیں جواب دینا ہوگا. یہ تو ہم ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں تک اس بچی کا تعلق ہے, اس کو چاہیے کہ اگر وہ مزید کوشش کر سکتی ہے کسی کو بھیج کر, کسی سے اطلاع کرا کر, اس لیے کہ یہ پتہ ان کو جو چلا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے, اس کا ایک بچہ بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے وہ کہاں رہ رہا ہے, کیا ہے. اگر کوشش کی جا سکتی ہے تو کوشش کر لے. اور چونکہ وہ نکاح معتبر نہیں ہے, اگر کسی سے شادی ہو جاتی ہے تو شرعاً ہمارے لیے اجازت نہیں ہوتی کہ ہم اسے توڑنے کے لیے کچھ پڑھنے کو کہیں. اس لیے چونکہ یہ شرعاً معتبر نکاح نہیں ہے, اس وجہ سے آپ چاہیں تو یہ پڑھ سکتی ہیں سورہ مائدہ کی وہ آیت جو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا, 7واں پارہ اور 5ویں سورت ہے سورہ مائدہ, اس کی آیت نمبر 100 ہے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. یہاں دوسرے خبیث تک اس کو پڑھیے اور صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اسے اس گندگی سے نکال کر آپ کے پاس پہنچا دے. چند دن یہ کیجئے اور مہینے 2 مہینے, اور اس معاملے میں آپ لوگ غور کر لیجئے, ورنہ کوئی شرعی عدالت کہیں ہو تو وہاں جا کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیجئے, فسخ نکاح کرا لیجئے. بہت بہت شکریہ ماں صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے اور زندگی کو آسان بنائے. ظہیر بھائی اور نور جہاں صاحبہ تھوڑا سا انتظار. ظہیر بھائی سوال بتائیے. ظہیر صاحب سن پا رہے ہیں؟ ظہیر صاحب ہماری آواز یقیناً آپ تک پہنچ رہی ہے, اپنا سوال بتائیے. جی ہمارا ایک بیٹا ہے چھوٹا سا 3 سال کا. جی تو وہ بہت غصے میں رہتا ہے, کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, جو ہے مار دیتا ہے, سر لڑا دیتا ہے دیوار میں. تو سر میں اسی جانکاری کو چاہتا تھا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا سوال نوٹ کر لیا. نور جہاں صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے. اور ہم بہت پریشان ہیں, لڑکی کا بھی طلاق ہو چکا ہے, اس کے رشتے آتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے. نور جہاں صاحبہ آپ کا سوال پوری طرح ہم تک نہیں پہنچا, ذرا سوال دہرائیے اور یہ بتائیے بچی کا طلاق کیوں ہوا. طلاق ایسا ہوا کہ وہ لڑکا نامرد نکل گیا ہے. اور ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا. طلاق ہو چکی مولانا صاحب, دوسری شادی کے لیے پریشان ہے, رشتے نہیں آ رہے. دیکھیے ایسی صورت میں تو طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا, اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کے لوگ, اس طرح کے لڑکے یا ان کے خاندان کے لوگ اتنے بے خبر کیوں رہتے ہیں کہ اس کو شادی کی ضرورت ہے یا نہیں. پہلے اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا, اس کے بعد طلاق, اس کے بعد شادی ہونی چاہیے تھی. دوسرے اس وقت ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو بہت سے سماج کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سمجھنا بہت بڑی نادانی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر کوئی آدمی بہت بیدار مغزی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ طلاق جو ہے اس کی زبان درازی, اس کے نکمے پن, اس کی غلطی, اس کی بد چلنی خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی اور وجہ سے ہوئی ہے. یہاں یہ لڑکی اگر واقعہ وہی ہے جو آپ نے کہا ہے تو اس کا مطلب کہ لڑکی جو ہے قصوروار نہیں ہے اپنے طلاق کے سلسلے میں, اور طلاق شدہ یا بیوہ عورتوں کو ناقص یا کسی لحاظ سے گھٹیا سمجھنا یہ سماج کی بیماری ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. جو لڑکی کسی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس سے شادی کرنے کے لیے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو بھی اس بات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ کنوارا لڑکا ہی ملے, جیسا بھی مناسب آدمی مل جائے اس سے شادی کر دیں. اور شادی میں دشواری ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک حدیث کی دعا ہے جو اب سے پہلے بھی ہم بارہا بتا چکے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم, اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم. یہ حدیث شریف کی دعا ہے. اس کو صبح اور شام یعنی فجر میں اور عشاء میں کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں اور کوشش بھی جاری رکھیں. جی ہنا صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے.
ہے نا ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے, والیوم میوٹ کر دیں, پھر اپنا سوال بتائیے. جی ہنا صاحبہ فرمائیے. جی میرے شوہر میں بہت زیادہ پریشان ہے, ہمارے گھر میں بہت زیادہ دقت آ رہی ہے. ٹھیک ہے, گھر میں بہت زیادہ دقت آ رہی ہے. کس طرح کی دقت؟ مالی پریشانی ہے, آپس میں جھگڑے ہیں, لڑائی ہے, کیا پریشانی ہے؟ لڑائی جھگڑا نہیں ہے, جیسے کام پہ جاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے ہنا, آپ کا سوال نوٹ کر لیا. امیر حسن صاحب بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو گیا اور لڑکی اپنے گھر ہے جی, اور وہ آنا نہیں چاہتی, اور نہ یا تو مرد آنا نہیں چاہتا یا عورت آنا نہیں چاہتی, تو کیا عورت بنا اپنے مرد کے زبان سے کہے طلاق لے سکتی ہے؟ عورت کس طرح طلاق لے سکتی ہے؟ جب اس کا مرد اپنی زبان سے نہ کہے, کسی شرعی عدالت میں جا کے کوئی ایسا قانون ہے جو طلاق لے سکتے ہیں بنا مرد کے؟ ہاں بالکل, اب آپ کی بات پوری ہو گئی. جی مولانا صاحب. دیکھیے شرعی عدالتوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, وہ 2-4 آدمی بیٹھتے ہیں, لڑکی کو بھی بلاتے ہیں لڑکے کو بھی بلاتے ہیں, دونوں کی وجہ پوچھتے ہیں, نزاع کی وجہ کیا ہے, جھگڑا کس بات پر ہے. اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعتاً نباہ نہیں ہو سکتا, مرد کے اندر کوئی خامی ہے, وہ کماتا نہیں ہے, شرابی ہے, نکما ہے, نامرد ہے, یا کوئی اور ایسی بات ہے, وہ کاؤنسلنگ کرنے والے لوگ جب دونوں کی بات سن کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ نباہ کی اب کوئی شکل نہیں ہے, تو پھر وہ قاضی شرع اس نکاح کو فسخ کر دیتا ہے, توڑ دیتا ہے. لیکن دونوں کو بلائے بغیر, دونوں سے باتیں کیے بغیر کوئی عدالت اس طرح سے کسی لڑکی کے کہہ دینے پر وہ نکاح کو ختم نہیں کرے گی. مولانا صاحب ایک زمانہ تھا کہ سننے میں بہت کم آتا تھا کہ کسی کو طلاق ہو گئی. بیوگی ایک الگ چیز ہے, لیکن طلاق بہت کم سننے میں آتا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیوں طلاق کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں میں تحمل ختم ہو رہا ہے, توقعات بڑھ رہی ہیں. کہاں پر کمی, کہاں پر کھوٹ ہے؟ ساری چیزیں ہیں, یہ توقعات بڑھ رہی ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے لیے ہر وقت جو ہے دولت کے انبار برستے رہیں اور میں اسے ٹھاٹ سے خرچ کرتے رہوں. لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ یہ باندی بن کر میری خدمت کرے اور اس کی زبان پر میرے سے مطالبہ کچھ نہ ہو, میں جو کہوں وہ سب پورا ہوتا رہے. یہ بھی ہے. اس کے علاوہ دونوں کی ناک بہت بڑی ہو گئی ہے. انانیت کا مسئلہ جو ہے بہت بڑا ہے. ہر آدمی جو ہے زمانے میں جو حریت اور آزادی کی اہمیت ہوئی ہے, ہر طرف آزاد ہیں, ہم جو چاہیں کریں, اس جذبے نے ہر آدمی کو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں کو یہ کر دیا ہم آزاد ہیں, ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, ہم جو چاہیں کریں. اور جب دوسرا, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, جب دوسرا کچھ مطالبہ کرتا ہے اور اس کی آزادی پر قدغن لگاتا ہے تو اسے برا لگتا ہے اور ان میں ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. اس معاملے میں کسی ایک کو ہم قصوروار نہیں کہہ سکتے, دونوں طرف کہیں نہ کہیں کسی جگہ لڑکی قصوروار ہے تو کسی جگہ لڑکا بھی قصوروار ہوتا ہے. بالکل مزہ, اور پچھتاتے دونوں ہی ہیں, بعد میں ندامت دونوں کو ہوتی ہے اور برابر ہوتی ہے. کیونکہ ضروری نہیں کہ جب دوسرا اگر دوسری شادی کرے یا کوئی دوسرا رشتہ اس سے ملے تو وہ ویسے ہی ہو جیسے کہ اس نے توقع رکھی تھی. ایک اور کالر ہیں محمد امین انصاری صاحب, فرمائیے سوال کیا ہے بھائی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امین بھائی. میرے کو پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے. جی ٹھیک ہے, یہ بتائیے آپ کی عمر کیا ہے؟ جی میری عمر 17 سال. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار امین. رئیس بھائی سے بات کر رہے ہیں, پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. جی رئیس بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میرے 3 سوال ہے, میں آپ سے اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں. ہمارے بازو میں ایک عورت رہتی ہے, ان کا ہسبینڈ وائف کا, شوہر بیوی کا جھگڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ان لوگوں میں قرضہ بھی ہے ان کے سر پہ, تو اس کا ہسبینڈ شوہر جو ہے وہ باہر نکل گیا, کافی دن سے نہیں آتا جاتا ہے, لیکن اس عورت نے قربانی میں حصہ لیا تھا اور ان کے یہاں سے گوشت میرے گھر پہ بھی آیا تھا. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں تو تنگ دستی سے جوجھتا ہوں, میں کافی سال سے اتنی ٹرائی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے, میں بھی کبھی حصہ لوں. میرے ماں باپ جب سے دنیا میں ہوش سنبھالا ہے, قرضداری کے علاوہ ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے اور آپ کو جو ہے وہ وسعت رزق عطا کرے. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ آپ نے کہا 3 سوال ہیں, تیسرا سوال کون سا ہے؟ جی لاسٹ سوال یہ ہے میرا, مجھے ابھی 2 دن بھی نہیں ہوا, میری چھاتی پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کون
کیا تھا وہ کیا نہیں مجھے معلوم نہیں پڑا، لیکن میری کڑاہٹ چلانے کی آواز میری اہلیہ نے سنی، لیکن وہ اٹھ کے بھی نہیں آئی. پھر بھی میں آپ لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی شیطانی وسوسے آتے ہیں تو کروٹ جس طرف سے رہے تو الٹی سائڈ میں ہو جاؤ، سائڈ میں ہو جاؤ. تو میں ایسا ہی کیا، اپنا استغفار پڑھ کے سو گیا. الحمدللہ بہت اچھی آئی تھی. ٹھیک ہے جی، آپ کے 3 سوال لے لیے ہم نے. اب مولانا صاحب سے رہنمائی لے لیں. آخری سوال سے شروع کریں. مولانا صاحب یہ کیا چیز تھی، کیا کیفیت تھی؟ یہ کوئی شیطانی اثر تھا اور انہوں نے جو اس وقت میں کیا وہ اچھا کیا. جب بھی کسی آدمی کو، عورت ہو یا مرد، ایسی کیفیت ہو تو اس وقت میں آدمی کو کروٹ بدل دینی چاہیے. جو کچھ اس وقت میں یاد آ جائے، آیت الکرسی، لا حول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ، یا قرآن شریف کی کچھ صورتیں، سورہ فلق، ناس یاد آ جائیں، وہ کرنا چاہیے. وہ شیطانی چیز ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ تو انہوں نے جو کیا وہ اچھا کیا. لیکن کاروبار کے سلسلے میں جو آپ نے پریشانی بتائی ہے کہ ساری عمر سے جب سے آنکھیں کھولی سوائے قرضے کے کچھ نہیں دیکھا، اس کے سلسلے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک ہی کام کو جو ہمارے خاندان میں ہوتا چلا رہا ہے اسی کام میں چپکے رہتے ہیں. وہ چلتا ہے تو ٹھیک، نہیں چلتا ہے تو ٹھیک، ہم اسی میں لگے رہتے ہیں. یہ سمجھداری کا طریقہ نہیں ہے. مختلف کاموں کو آزمانا چاہیے. قدرت کا نظام یہ ہے کہ کبھی کسی کو کسی کام میں ترقی دیتا ہے، کسی کو کسی کام میں ترقی دیتا ہے، کسی کو جگہ بدل دینا مفید ہوتا ہے. آپ دلی میں رہ کے کام کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی. کسی اور علاقے میں چلے جائیے، کوئی اور مشغلہ اختیار کر لیجئے اور جد و جہد کیجئے. صبح سویرے کا وقت بعض لوگ عادی ہیں کہ 10 بجے تک سو کے نہیں اٹھیں گے، اس کے بعد ہی کریں گے جو کچھ بھی کریں گے. وہ وقت جو ہے کاروبار کا نہیں رہتا. تو صبح سویرے اٹھنا، جد و جہد کرنا، مختلف جگہوں پر کاروبار کرنے کی کوشش کرنا، مختلف قسم کے کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں ٹرائی کیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اس نے تمہارے لیے ساری دنیا بنائی ہے. کہ کہاں لے جائے گا وہ اس کو بچا کے؟ ہمیں دے گا. ہمیں طریقے سے کام کرنا چاہیے. کوئی دعا بھی بتا دیجیے. اس کے لیے ایک تو ان کو فجر کی نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے، اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق شروع میں پڑھیں 313 مرتبہ. جس طرح نماز میں گھٹنے موڑے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے شروع کیجئے. دیر ہو جائے، گھٹنے بدلنا چاہیں، بیٹھک بدلنا چاہیں تو بدل دیں، اور 313 مرتبہ پڑھیں. جب کوئی سلسلہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد گھٹانا چاہیں تو تعداد گھٹا سکتے ہیں. مولانا صاحب بہت اہم سوال ہے کہ جو ان کی پڑوسن ہے اس نے قرض، یعنی اس کے پاس قرض ہے، قرض دار ہوتے ہوئے بھی اس نے قربانی میں حصہ لیا اور ان کے یہاں بھی گوشت بھیجا. اب یہ جو دریافت کر رہے ہیں یا تو یہ ان پہ قربانی واجب تھی یا نہیں، یا ان کے یہاں جو حصہ بھیجا وہ ان کے لیے لینا ٹھیک تھا نہیں، یہ اس کے بارے میں تھوڑا نہیں. ان کے بارے میں صرف ان سے ہمدردی میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے. ان کے شوہر چھوڑ کے جا چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے قربانی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. لیکن ان صاحبہ کو چاہیے کہ یا ودودو پڑھ کر صبح اور شام فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اپنے شوہر کی واپسی کے لیے دعا کیا کریں، اور نماز حاجت پڑھیں، نماز توبہ پڑھیں، نماز پناہ پڑھیں، اور اس چیز کے لیے دعا کریں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شوہر واپس آ جائیں گے. اور کبھی خدا نخواستہ کسی ان کے غلط رویے کی وجہ سے وہ اگر چلے گئے ہیں تو ان کو اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا چاہیے. بہت شکریہ معذرت. رخسانہ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا دو سوال ہے. جی. میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو فاتحہ کرواتے ہیں تو کھانا یا کوئی سرنی سامنے رکھ کے نیاز اور فاتحہ کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے، ہمارے پڑوسی جو ہیں غیر مسلم سب ہیں یہاں پہ، اور جو میں نے قربانی کروائی تو سب یہی لوگوں کو دی ہوں، ہندو کو تھوڑا بہت، مسلمان کو دی ہوں تھوڑا، اور سارا ہندو کو دی ہوں، تو یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جی شہناز صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں رخسانہ صاحبہ، پھر آپ کے سوال کی طرف آ رہے ہیں. جی شہناز صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے؟ شہناز صاحبہ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں. بہن سوال بتائیے. جی ہلو بولیے. سن پا رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن وقت کم ہے، ایک ہمیں بریک لینا ہے، اپنا سوال جلدی بتائیں. پوچھنا چاہتی تھی کہ اپنے اسلام میں LIC جو بھرتے ہیں وہ کتنی جائز ہے؟ ٹھیک ہے ناظرین، ایک اور چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए सवालात की जानिब बढ़ते हैं। मौसम न्याज वगैरह के बारे में बहन ने जो सवाल किया उसका क्या तरीका? देखिए, सवाब जो खुदा पाक हमें अता फरमाता है वो एक तरह से हमें एक चीज़ हमारी हो गई। वो हम खाना सामने रखें ना रखें, किसी को खिलाएं, कुछ पढ़ें या किसी को कोई तोहफ़ा दें, वो हमें उसका एक अजर मिलता है। हमें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि ये अपना अजर किसी और को देना चाहो तो दे सकते हो। वो इसाले सवाब की एक शक्ल है, वो पाबंदी ज़रूरी नहीं है, वैसा भी कर लें, उसके बगैर भी कर लें, सवाब पहुँच जाता है। अब बहुत अच्छा सवाल यह है कि इन्होंने जिनके आसपास पड़ोसी हैं वो गैर मुस्लिम हैं, उनके यहाँ भी हदीयतन गोश्त भेजा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कोई हर्ज नहीं है, गैर मुस्लिम को, ईसाई हो, हिंदू हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी हो, कुर्बानी के गोश्त में कोई पाबंदी नहीं, किसी को भी दे सकते हैं। बिल्कुल, और तोहफा देने से मोहब्बत या लेन देन से मोहब्बत बढ़ती है, उसका तकाजा है, वो अच्छा किया इन्होंने। बिल्कुल मौलाना साहब। अब LIC के बारे में बताएं मौलाना साहब, शरीयत क्या कहती है? वो शरन जायज़ नहीं है, वो एक तरह से लॉटरी की शक्ल है। दुनिया के पैसे जमा हुए हमने ले लिए, हमारे पैसे जमा हुए दूसरे ने ले लिए, इस वजह से शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। एक सवाल है कि 3 साल का बच्चा है जो बहुत ज़िद्दी है, उसके लिए आप ये, एक तो अगर उसका अकीक़ा नहीं हुआ है तो अकीक़ा कर दीजिए। ज़्यादा अच्छा वक्त तो 7 दिन या 14वां दिन या 21वां दिन होता है, लेकिन उसके बाद भी किया जा सकता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र के बाद अपना खुद अकीक़ा किया है, लिहाजा बाद में भी किया जा सकता है। अकीक़ा करने से बहुत सारी आफतें, बलाएँ, ख़राबियाँ दूर हो जाती हैं। दूसरा ये कि एक तरीक़ा जो हम बार बार बता चुके हैं, उनकी माँ या उनके वालिद नमाज के वक्त में एक बोतल सामने रख लिया करें, जानमाज के सामने पानी की भर के, और उस पर नमाज के बाद दम करें, वो पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके लिए दुआ भी करें। जी, महराज साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है? महराज साहिबा सुन पा रही हैं? बहन, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, राब्ता मुनक़ता हो गया। नसीम साहब अगली कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं। जी बहन बताइए, सवाल क्या है? नसीम साहिबा में सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि मुझे 4 साल के बाद में प्रेग्नेंट हुई हूँ, 3 मिसकैरेज हो गए हैं। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। उसके लिए मैं कोई दुआ जानना चाहती हूँ कि मेरा मिसकैरेज 4थी बार ना हो जाए। जी जी मौलाना साहब, कोई दुआ देखिए। और दूसरा सवाल मेरा ये है, मेरा भाई है, मुझसे छोटा भाई है, उसे 1.5 साल हो गए हैं नमाज पढ़े, वो नमाज नहीं पढ़ता। ठीक है, आपका ये सवाल भी नोट कर लिया। पहले आपके सवाल की जानिब आ रहे हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, जब किसी खातून को बार बार ऐसा होता है तो लाज़िमन बग़ैर किसी शक शुबा के ये बात है कि उसके ऊपर कुछ ऊपरी असरात हैं, या कोई सहर सिफली है, या उसने कोई अल्लाह ताला से मन्नत मानी थी, उसकी पकड़ है, या खुदा न खास्ता कोई संगीन गुनाह है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक तो उनको बार बार नमाज तौबा पढ़नी चाहिए आपको, और दूसरे ये कि सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, फलक और नास ये कसरत से पढ़ा करें, और हफ्ते में 3 बार सूरह बकरा पढ़ें, और उसके बाद दुआ करें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये असरात दूर हो जाएंगे, तो आपका हमल महफूज रहेगा। ये महफूज न रहना इत्तेफाक से नहीं है, बल्कि मुसलसल, और आप देख रही हैं कि 3-4 मरतबा ऐसा हो चुका है। तो ये कीजिए, अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ कीजिए। या हफीज़ु हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया कीजिए, और फजर की नमाज के बाद अल्लाहु खैरुन हाफिज़ुम व हुवा अरहमुर राहिमीन ये पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। शमीम साहबा फरमाइए, सवाल क्या है? शमीम साहबा में सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता और मौलाना साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्रोग्राम सिखाते हैं कि बस लोगों को जितनी भी जानकारी नहीं है सबको मालूमात हो रही है, और मैं कहती हूँ माशाल्लाह आपका प्रोग्राम और ज्यादा तरक्की करे और हमेशा आता रहे, ताकि हमें भी आगे सारी जानकारियाँ मिले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मौलाना साहब से कहिएगा कि वो मेरे शोहर नमाज नहीं पढ़ते हैं, और मुझे उनके लिए कुछ ऐसी दुआ बताइए जो नमाज पढ़ने लगे, क्योंकि मैं कहती हूँ तो वो लड़ते झगड़ते हैं कि आप पढ़ रही हैं, आप अपने अमाल अपने साथ रखिए, और मेरे पास अपना मकान नहीं है, और ऐसी दुआ बताइए कि मेरे पास अपना मकान हो जाए इंशाअल्लाह, मेरा अपना घर हो जाए इंशाअल्लाह। आपके सवाल नोट कर लिए बहन, थोड़ा सा इंतजार। चांद भाई सवाल बताइए।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کی سلام خدمت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے دنوں بعد کال لگی ہے, کئی مہینوں کے بعد. جی الحمدللہ بھائی, الحمدللہ. جی ہم حمیرپور سے بول رہے ہیں, یو پی سے. جی بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا, فرمائیے. جی یہ تھوڑا قربانی کے لیے پیسے کی نان مسلموں کو نہیں دیا تھا, گوشت وغیرہ. کون کہتا ہے ایسی بات مولانا صاحب؟ یہ کہاں سے یہ بات ثابت ہے؟ بقرعید سے پہلے سے مسلسل اس بارے میں سوالات آ رہے ہیں, ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. آپ نے اگر اب سے پہلے دیکھا ہوگا تو کئی دفعہ اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے, اور آج بھی دیا گیا ہے. غیر مسلم ہو, نیک ہو, بد ہو, اچھا ہو, برا ہو, سب کو دیا جا سکتا ہے. خوشحال ہو, غریب ہو, امیر ہو, یہ گوشت سب کو دیا جا سکتا ہے. اللہ کا تحفہ ہے. اللہ جس طرح سے اپنی رحمتوں کے لیے مومن اور غیر مومن نہیں دیکھتا, اسی طریقے سے اللہ کا تحفہ ہے. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا, اس نے کہا تم کھاؤ کھلاؤ, تو سب کو کھلایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. جی اب بہن کا جو سوال ہے وہ سوال ہماری ایک اور بہن کا بھی ہے جنہوں نے اپنے بھائی کا ذکر کیا ہے, اس نے 1.5 سال سے نماز نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ یہ توفیق چھین لیتا ہے یا دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کسی بے نمازی کو ہم تانا دیتے ہیں, بیل کے بیل پھر رہے ہیں, نماز کے نہ روزے کے, یہ بھینس کی طرح سے بے حس لوگ ہیں, اس طرح کی بات ہم کہتے ہیں. تو یہ بات اللہ کو بری لگ جاتی ہے کہ تو جو نماز پڑھ رہا ہے یہ تیرا کارنامہ نہیں ہے, میری توفیق ہے. میں تیری توفیق چھین لوں تو تو بھی نماز نہیں پڑھے گا, اور پھر اس کے بعد اس کو نماز سے نفرت ہو جاتی ہے. اس کے لیے آدمی کو بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکلا ہے جس کی پکڑ میں میری توفیق چھن گئی ہے, تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اور ان کے گھر والوں کو, اور جو بچے نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے گھر والوں کو بھی چاہیے. قرآن مجید کی ایک دعا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. بس اتنا ہی پڑھ لیجئے, آیتیں تک بھی ہے, دعا لمبی ہے لیکن اتنا کافی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ انشاءاللہ تعالی مفید ہے ان کے شوہر کے لیے بھی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نماز کے لیے بہت زیادہ اصرار کرنا ٹھیک نہیں ہے. مناسب وقت دیکھا, توجہ دلا دی, اذان ہو گئی, نماز کو چلے جائیے اور یہ کہہ کے اپنے کام میں لگ جائیے. بحث کرنے کی ضرورت نہیں, وہ چیز مضر ہو جاتی ہے. بالکل مولانا صاحب, بہت شکریہ. ذاتی مکان کے لیے بھی دعا بتائیں گے بہن؟ مولانا صاحب ضرور بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار, غوثیہ سے بات کر رہے ہیں. انیسہ فون لائن پہ رہیے گا, آپ سے بھی بہت جلد بات کرتے ہیں. غوثیہ بہن سوال بتائیے. غوثیہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ انتظار نہیں کر سکی. انیس بھائی آپ سوال بتائیے. میں اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں, انیس خان. جی انیس بھائی فرمائیے. میری 7 سال سے میں جاب کرتا ہوں میم. جی کمپنی میں. ہاں ہاں 7 سال سے جاب کرتا ہوں کمپنی میں, لیکن میری حالات ایک ایسی ہے کہ جب بھی کچھ میں روٹین میں آتا ہوں تو میری طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور طبیعت بگڑ جانے کے بعد میں جو ایسے سوچتا ہوں کہ یہ سال میں سدھر جاؤں گا, وہ سال سدھر جاؤں گا, اور کچھ اور ایسے کچھ وجہ آ جاتی کہ میں ایک دم پیچھے ہو جاتا ہوں. اور میں نماز کا پابندی کرتا, ہر چیز کی پابندی کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, تھوڑا سا انتظار, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. بریک کے دوران غوثیہ نے اپنا سوال درج کرا دیا مولانا صاحب, اور کافی اچھا سوال ہے. غوثیہ کا کہنا ہے کہ جو پیسہ غریبوں کے لیے زکوٰۃ کی صورت میں کسی بھی صورت میں ایک طرف علیحدہ رکھ دیا جاتا ہے, کیا اسی پیسے کو کسی غریب رشتہ دار کی دعوت کے لیے یا امداد کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے, کھانا کھلایا جا سکتا ہے اسے؟ دیکھیے, زکوٰۃ کے لیے جو ہم رقم نکالتے ہیں وہ رقم غریب آدمی کو دے کر اسے مالک بنانا ضروری ہے. اور فقہ کی خاص اصطلاح ہے, میں اس کو بہت زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا. مختصراً یہ بتاؤں گا کہ جب ہم کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا مالک نہیں ہوتا وہ کھانے کا. اس کو اباحت اور تملیک کا فرق ہے فقہ کی زبان میں. وہ اباحت ہے یعنی کھا سکتے ہو, وہ آدمی جتنا کھائے گا وہ کھا لیا, اس کے بعد وہ مالک نہیں ہے اس کا. زکوٰۃ کے پیسے میں یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو مالک بنانے, چاہے وہ کسی بھی کام میں استعمال کرے. آپ نے پابند کر دیا کہ زکوٰۃ کا تو پیسہ ہے یہ, لیکن تم کھا سکتے ہو اس کو. وہ تو کھانا نہیں, اسے تو کپڑے کی ضرورت ہے, آپ نے اس کو پابند کر دیا. تو زکوٰۃ کا پیسہ مستحق کو دے کر اس کو مالک بنانا ضروری ہے, کھانے میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی. بالکل, سب سوالات کئی ہیں. 17 سال کے ایک لڑکے نے بتایا نسیم نے کہ پڑھنے میں دل نہیں لگتا, اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے, ایک تو اسی طرح کی جیسے میں نے ایک بات بتائی تھی, کسی غبی کن ذہن لڑکے کو آپ نے کچھ برا بھلا کہہ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت توبہ پڑھ کر معافی مانگ لیجئے,
اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری جو آیتیں ہیں وہ اکثر طلبہ کو یاد ہوتی ہیں، وہ بار بار پڑھیے، انشاءاللہ تعالی دل لگے گا۔ اب بھائی نے سوال کیا انیس صاحب نے کہ 7 سال سے یہ کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو طبیعت ناسازگار ہو جاتی ہے ان کی۔ یہ غور کریں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو حساب لگائیے۔ کبھی کبھی ہم سوچے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کہاں ہے، لیکن حساب لگاتے ہیں تو فرض نکلتی ہے۔ تو زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کیجیے، اور اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تب بھی بار بار نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے کہ پروردگار یہ اسباب کیا ہیں مجھے نہیں معلوم، میں اس سے نجات چاہتا ہوں، میرے حالات بہتر کر دے۔ انشاءاللہ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ نماز توبہ، نماز حاجت بار بار پڑھیے انشاءاللہ۔ سالار صاحب اور افسانہ صاحب، سالار بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم جو مکان میں رہتے ہیں اس کو مکان بولتے ہیں، جہاں ہم عبادت کرتے ہیں اس کو مسجد بولتے ہیں، پھر عید الاضحیٰ کا تہوار کو ہم بقرعید کیوں بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، افسانہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم دونوں لوگ کو۔ وعلیکم السلام، اور بہت اچھا انداز ہے، وقت آپ نے بچا لیا۔ اب سوال بتائیے۔ ہاں جی شکریہ میم، میرا 2 سوال ہے، 2-3 سوال ہے۔ میری امی ہمیشہ گھر کا خواب دیکھتی ہیں، مطلب جب سے ان کی شادی ہوئی، ان کی شادی کو بھی 30-35 سال ہو چکی ہے، اور وہ جب سے ہے تو گھر کا ہی خواب دیکھتی ہے، اور کبھی ہم لوگ کا اپنا گھر ہوا نہیں ابھی تک۔ جب بھی گھر لینے کے لیے یا زمین لینے کے لیے ہوتا ہے ذکر تو کچھ نہ کچھ اس میں پریشانی آ جاتی ہے، لیکن گھر کا خواب دیکھتی ہی رہتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہے، میرا گھر بن گیا ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے میم کہ جو بقرعید کے گوشت کا جو بناتے ہیں، ٹکیا ہے یا قیمہ ہے یا گولی کوفتہ جو بھی بنتا ہے، تو وہ گرائنڈر میں جو چلایا جاتا ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت مطلب کہ کسی کا جان کو اس طرح سے ہی کر کے نہیں کھانا چاہیے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے یہ جاننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بہن۔ مولانا صاحب، ان کے چونکہ گھر کی خواہش ہے، ایک بہن کا سوال بھی ہے کہ ذاتی مکان نہیں ہے، تو خواب اور اس سوال دونوں کو شامل کر لیتے ہیں، پھر دعا اجتماعی طور پہ بتا دیں، ان بہن سے بھی ہم گزارش کریں گے کاغذ اور قلم ضرور رکھیے، مولانا صاحب دعا بتائیں گے، نوٹ کر لیجیے گا۔ دیکھیے، ایک تو آپ مستقل طور پر ظہر کی نماز کے بعد یا مغرب بعد یا عشاء بعد جب بھی آپ کو سہولت ہو 2 رکعت نماز حاجت معمول بنا لیجئے، 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کیجئے۔ دوسرے ایک حدیث شریف کی دعا ہے، اور مدینہ منورہ کے ایک بڑے بزرگ نے ہمارے والد صاحب مرحوم کو یہ دعا بتائی تھی، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بتائی۔ یہ بہت کامیاب اور مؤثر دعا ہے۔ دعا تو حدیث شریف کی ہے لیکن تجربہ اور بہت سارے لوگوں کا بھی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ 3 دعائیں ہیں۔ تینوں دعائیں وضو کے دوران بھی کیجئے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد بھی کیجئے، انشاءاللہ تعالی کشادہ مکان آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ بہت سارے لوگوں کے تجربے میں آئی ہوئی چیز ہے۔ بالکل۔ ابھی خواہش خواب میں ان کے آتی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مکان تو تجویز کیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا اور جد و جہد ان دونوں چیزوں میں کمی نہ ہونے دیجیے۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں، تعبیر کی کتابوں میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ مکان کی تعبیر کبھی کبھی قبر سے بھی لی جاتی ہے، تو وہ تو بہرحال آپ کے اور ہمارے سب کے لیے قبر مکان تیار ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنے دن سے جو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ آخر وقت میں ہوا کرتا ہے۔ یہ تو شادی کے فوراً بعد سے ہی یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکان ملے گا۔ یہ دعا اگر آپ نے نوٹ نہ کی ہو تو میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، اس کو چاہے تو ریکارڈ کر لیجئے چاہے لکھ لیجئے، وضو کے درمیان اور وضو کے بعد، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا پڑھتے رہیے۔ جی، اب گوشت کی تکہ بوٹی کا جہاں تک سوال ہے مولانا صاحب، وہ مسئلہ بھی اہم ہے، ضرور بات کریں گے۔ فی الحال ذکاوت بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ اسما فون لائن پہ رہیے گا، بہت جلد آئیں گے آپ کے پاس۔ ذکاوت صاحب انتظار نہیں کر سکے، بہرحال اسما ہیں فون لائن پہ، آئیے بات کرتے ہیں۔ جی اسما بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمیں خواب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہمیں خواب میں بہت چھپلک دکھ رہی ہے، ہاں، اور طبیعت بھی بہت خراب رہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اختصار کے ساتھ مولانا صاحب۔ جی، چھپکلیاں دیکھتی ہیں اور طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ چھپکلیاں جو نظر آتی ہیں وہ زیادہ تر کچھ اوپری اثرات، کچھ سفری وغیرہ ہوتا ہے۔ آپ کو سورہ بقرہ
اور آیت الکرسی، فلق اور ناس پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ یہ چیز دور ہو جائے گی، اور طبیعت خراب رہنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ جی، اب یہ جو مسئلہ انہوں نے بتایا ہے کہ قربانی کے گوشت کو چونکہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے تو تکلیف نہ ہو، اسے گرائنڈر میں جو ہے وہ قیمہ وغیرہ بنانا کیسا ہے؟ دیکھیے، تکلیف جو ہونی تھی وہ ذبح کے وقت ہو چکی، بالکل ان بوٹیوں کو اب تکلیف کچھ نہیں ہے، تو یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ اس کو کسی طرح سے بھی، آخر ہانڈی میں آپ پکا رہی ہیں تو اس کو تپش نہیں لگ رہی ہے؟ گرینڈر چلانے میں اس کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی بوٹی جب بن رہی ہیں، اس پہ چھری چل رہی ہے، اس کو ہانڈی میں ڈال کے پکا رہے ہیں، دانتوں سے چبا رہے ہیں، اب تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ جو آدمی اس بات کو سوچ رہا ہے وہ اس کو کیوں نہیں سوچتا؟ غلط ہیں یہ باتیں، بالکل ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے، یہ سب جو ہے تباہم پرستی ہے، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقائد کی خرابی ہے۔ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ کا جب ذکر آتا ہے، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، شدائد میں صبر بھی کرتے ہیں، اور ایک بہت اہم چیز ہے شکر کرنا۔ تو حاجی کے لیے شکر کرنا کتنا ضروری، ضرور جانیں گے مولانا صاحب۔ فی الحال وسیم بھائی سے بات کر لیں۔ وسیم بھائی، سوال بتائیے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال ہے کہ میرے والد صاحب نے میرا عقیقہ نہیں کروا پایا کسی حالت سے، اور میری وائف کا بھی عقیقہ نہیں کروا پایا ان کے والد صاحب نے، تو کیا ہم عقیقہ کروا سکتے ہیں ان کا؟ جی مولانا صاحب۔ جی، عقیقہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل، وہاں صاحب اپنے سوال کو پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، دعا کا وقت ہو رہا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ مولانا صاحب دعا کر رہے ہیں، ناظرین ہم اور آپ آمین کہہ کر شرکت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ پروردگار، جتنے بھائیوں نے، جتنے بہنوں نے حج کیا ہے، ان کے حج کو قبول فرما۔ اس میں جو کچھ بھول چوک کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں، ان کے اپنے کرم سے معاف فرما کر ان کے حج کو مقبول بھی بنا، اور زندگی بھر اس کی برکتیں ان کی زندگی میں حاصل رہیں، ان کے حالات میں بھی ان کی خیر و برکت رہیں، اور وہاں سے ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں پر واپس پہنچنا مقدر فرما۔ اور جتنے لوگ تمنائیں رکھتے ہیں، پروردگار ان سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری و زیارت بھی نصیب فرما۔ اے پروردگار، جو حجاج کرام حج سے واپس آ رہے ہیں، پروردگار حج کے مبارک اثرات کو اپنانے کی اور ان ہدایات کو پھر سے اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ہر طرح کی خیر و عافیت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار، جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، اور جیسا کہ ہمارے ناظرین کہتے ہیں کہ بھرپور رہنمائی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ سب کا بھی شکریہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے بھی، اس کا حصہ بننے کے لیے، اور اس کو دیکھنے کے لیے بھی، پسند کرنے کے لیے بھی۔ فی الحال ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹ رہے ہیں آج کے لیے۔ کل پھر ملاقات ہوگی، لیکن آپ کو چھوڑے جاتے ہیں بلا توقف 25 اہم خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے زی سلام، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔